नाज़रीन, मैं हूँ एजाज़ महर और एनालिसिस विद एजाज़ महर के साथ आज हमारे साथ पैनल में गुफ्तगू करने के लिए यहाँ के सीनियर सहाफ़ी मौजूद हैं। कुर्बान बलोच साहब हैं और रज़ाक खट्टी साहब हैं जो अब तक के लिए काम करते हैं। तो आज हम बात करेंगे ईरान ने जो हमला किया है, जवाबी कार्रवाई की है और जो इराक़ में अमरीकी अड्डे हैं दो, उन पे इरबिल में और अल असद बेस जो है उसको निशाना बनाया गया है और ईरान का दावा ये है कि उसमें 80 के करीब अमरीकी और उनके इत्तेहादी फ़ौजी मारे गए हैं, जबकि अमेरिका की जानिब से इस बात की कोई तस्दीक नहीं हुई है। और जनरल कासिम सुलेमानी जो 3 तारीख को इराक़ में बगदाद एयरपोर्ट के बाहर अमरीकी मिसाइल का निशाना बने थे, उनकी तदफीन जो है उनके आबाई शहर किरमान में आज कर दी गई है। और कल जैसा कि आपको पता है कि भगदड़ मच गई थी जिसमें तकरीबन 56 लोग मारे गए थे, उन्होंने तदफीन फिर नहीं की थी और उसकी तदफीन जो है आज इस हमले के बाद उन्होंने की है और वो ये कह रहे हैं कि हमने बदला ले लिया है, जिस पे ईरान की पूरी लीडरशिप जो है वो शादमाने बजा रही है और वो कह रहे हैं कि हमने अमेरिका जैसे सुपर पावर को निशाना बना के ये बावर करा दिया है कि ईरान जो है वो एक हैसियत रखता है खित्ते में, अपनी खुद मुख्तारी की जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करना जानता है। तो कुर्बान साहब, आपसे शुरू करते हैं कि ये बताइए कि जो ईरान का हमला हुआ है, आपको क्या नज़र आता है कि बात आगे बढ़ेगी या अमेरिका का मुमकिन रद्द-ए-अमल क्या होगा, और इसमें जो है आपको क्या नज़र आ रहा है कि कहाँ किस तरफ जा रही है सूरत-हाल? एजाज साहब, ईरान के लिए ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि ईरान की जो एक मजहबी सोच है या उसकी जो दुनिया में एक पहचान है वो अमरीकी दुश्मनी पे मबनी है और ईरान के लिए ये ज़रूरी था कि वो इस पे रिटेलिएट करे। और कहा यह जा रहा है ईरान की तरफ से कि ये जनरल सुलेमानी की तदफीन के हवाले से उसको सलामी दी गई है। और कल जो डिले किया गया था, कह रही हैं कि ये भी इसलिए डिले किया गया था कि इराक़ में जो अमरीकी अड्डे हैं उसको देखा जाए, उसको असेस किया जाए ताकि उस पर हमला किया जाए। और ईरान को ये करना ही था क्योंकि ईरान में दो चीज़ें, जनरल सुलेमानी के हमले से पहले ईरानी जो हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ भी एक तहरीक चल रही थी, जो वहाँ जो मसाइल है, महंगाई है, बाकी चीज़ें हैं। तो इस हवाले से ईरान को, अगर ये ईरान नहीं करता तो ईरान के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल होती, क्योंकि ईरान की जो अपोजिशन जमातें हैं वो दोबारा इसी इशू को उठाती कि वो तो अपनी जो एक जनरल है उसका बदला नहीं ले सकी हुकूमत, ये आवाम के मसाइल क्या हल करेगी। नहीं, वो तो है, लेकिन सवाल ये था कि अमेरिका का रद्द-ए-अमल मुमकिन क्या हो सकता है? मेरे ख्याल में अमेरिका भी इस पे महदूद रद्द-ए-अमल करेगा जैसे ईरान ने किया, क्योंकि अमेरिका अरसे से ईरान यही चाह रहा था कि ईरान को एक मरतबा फिर एक अपनी नीचे लाया जाए या उसको जो भी उनके जो बाकी इस्लामी ममालिक हैं जो अमेरिका इत्तेहादी हैं उनकी भी ख्वाहिश थी कि ईरान को एक सबक सिखाया जाए। और मेरे ख्याल में अमेरिका की तरफ से एक महदूद रद्द-ए-अमल आएगा। बिल्कुल महदूद रद्द-ए-अमल आ सकता है। वो क्या होगा इसके लिए खुद सदर ट्रंप ने कहा है कि वो बाद में बताएंगे, लेकिन खुद उनको अपने मुल्क के अंदर भी बड़े मसाइल का सामना है, क्योंकि कांग्रेस जो है उसकी स्पीकर ये कह चुकी हैं कि भाई ये हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे और कांग्रेस की मंजूरी के बगैर ईरान पे हमला नहीं होना चाहिए। और एक इशू अहम है रज़ाक साहब कि देखें कि सदर ट्रंप जो है उन्होंने ऐलान किया कि हम ईरान की 52 निशाना जो मकामात हैं उनको निशाना बनाएंगे, जिनमें उनके सकाफ़ती मराकज़ भी शामिल हैं। हालांकि इंटरनेशनल लॉ मौजूद है इस हवाले से कि आप जो है वो सकाफ़ती या मजहबी जो इस तरह के मकामात होते हैं उनको निशाना नहीं बना सकते, शहरियों को निशाना नहीं बना सकते, जिस पे पेंटागन का सख्त रद्द-ए-अमल भी आया और ऐसा लगता है कि सदर ट्रंप के उस बयान से लातअल्लुकी ज़ाहिर हुई है। तो ऐसे माहौल में आपको क्या लग रहा है कि अमेरिका का मुमकिन रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है? बहुत शुक्रिया एजाज साहब। मेरा ख्याल है कि जिस तरह आपने फरमाया कि क्या रद्द-ए-अमल हो सकता है, आपको याद होगा जिस दिन इनको जनरल कासिम सुलेमानी को उन्होंने शहीद किया तो उसके बाद आलमी मीडिया में ये चीज़ें जो हैं वो रिपोर्ट हुई कि जितना हमने किया है आप भी उतना ही करें, उससे ज़्यादा नहीं करें। तो इस सारी सूरत हाल में तो ऐसा लग रहा था कि जो उन्होंने किया उसके बदले में ईरान को पॉलिटिकल उनकी हुकूमत को ये फ़ायदा हुआ कि जो उनके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी जो तहरीक थी जिसे दबा दिया गया था,
اس کو قومی سلامتی اور مذہبی جو ہے وہ دفاع کے نام پر ایک بہت بڑا جو ہے وہ انہیں موقع ملا. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ انہوں نے ان کی تدفین سے پہلے ہی وہ حملہ کر دیا تو وہ تو چیزیں تو برابر ہو گئی. اب یہاں جو صورتحال بنی ہے وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ اور پینٹاگون یہ کہ وہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ دونوں ایک پیج پر ہیں. اور اس پورے سینیرو میں آپ دیکھیں کہ اس پورے جو سیاسی منظرنامہ ہے جب سے ٹرمپ آئے ہیں تو اس کا الٹیمیٹلی فائدہ اس خطے تو کیا پوری دنیا میں چائنا نے حاصل کیا. کیونکہ امریکہ کو جس شکل میں ٹرمپ نے پیش کیا کہ آپ اس کی مزاج کا اس کی طبیعت کا اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ وہ 5 منٹ پہلے جو کہہ رہے ہیں 5 منٹ کے بعد کیا کہیں گے. تو خود امریکی جو پوزیشن دنیا بھر میں کافی کمزور ہوئی ہے اور اس پاکستان کی امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ بھی چاہے گی کہ آپ کسی نئے جھنجٹ میں نہ جائیں. اچھا اس میں آپ ایک اور بھی چیز دیکھیں نا کہ جو عراق کے وزیر اعظم میں انہوں نے کہا کہ جنرل سلیمانی جو ہیں وہ تو سعودی عرب کے لیے کوئی پیغام لے کر آئے تھے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں چیزیں اب دو طرفہ ہیں. ایک طرف چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں جس طرح چائنا چاہتا ہے کہ بھائی جھگڑے ختم کرو آؤ دنیا کو اچھا بناتے ہیں بیوپار کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں 1 بیلٹ 1 روڈ کے تحت پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک نیا دور شروع کرتے ہیں. لیکن امریکہ کا ایشو یہ ہے کہ اس کی جو سپر پاور کی حیثیت ہے آنے والے دنوں میں ڈے بائی ڈے جیسے جیسے چین مضبوط ہوتا جا رہا ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. تو آپ سمجھیں کہ ٹرمپ کی وجہ سے چائنا کو بہت زیادہ فائدہ ہوا. اگر ان دونوں ممکن ہے اوباما جیسی کوئی لیڈرشپ ہوتی تو شاید ایران کے ساتھ اس طرح کی صورتحال نہ ہوتی. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ ایران کے پاس کیونکہ ایک تو وہ شدید ترین مذہبی لوگ ہیں ان کے پاس ساری پابندیاں ہیں گنوانے کے لیے کچھ نہیں. اب تو انہوں نے یہ بھی جو ہے وہ دھمکی دی ہے کہ اگر اس بار ہمارے اوپر حملہ کیا گیا تو ہم تل ابیب اور حیفا کو جو اسرائیل کے جو 2 بڑے شہر ہیں اس کو نشانہ بنائیں گے. تو ظاہر بات ہے کہ امریکہ کے اوپر تو آپ اٹیک نہیں کر سکتے. اگر اسرائیل کے اوپر کرتے ہیں تو دنیا ایک نئے جو ہے وہ صورتحال میں چلی جائے گی. اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ شاید یہی سبب ہے کہ پیوٹن بھی شام میں آج سیریا پہنچے ہیں. اسی طرح کیروشا نے اپنی فوجیں نکال دیں جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا جرمنی نے نکال دی. اچھا اس پہ آتے مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح عراق کے وزیر اعظم نے پارلیمان سے خطاب کیا اور اس میں جیسا آپ نے ذکر بھی کیا کہ سعودی عرب کا یہ پیغام پہنچانے گئے تھے اور وہ ان کا ریٹن میں جواب لے کے جا رہے تھے پرائم منسٹر سے میٹنگ کی تھی تو عراق نے امریکی فوجیوں کو کہا ہے کہ نکل جاؤ. اس کو اور ٹرمپ نے اس کی مذمت بھی کی ہے. تو اس پہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو عراق اور ایران کے درمیان اتنی بڑے پیمانے پہ جنگ ہوتی رہی پھر بعد میں قربت پیدا ہوئی ہے اور امریکہ کے خلاف جو ہے وہ دونوں یکزباں ہو کے بول رہے ہیں تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ عراق سے امریکی فوج کا انخلا ممکن ہوگا؟ نہیں سر میرا خیال ممکن اس لیے نہیں ہوگا کہ میرا خیال یہ کہ عراق کے وزیر اعظم نے اپنی جو پبلک کے اندر جو سانحہ ہوا جنرل سلیمانی والا اس کو ایڈریس کرنے کے لیے یا اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے انہوں نے بات کہی ہے. آپ دیکھیں نا کہ صدام کے بعد امریکہ نے تو مکمل شکنجہ اس پہ کس دیا ہے پورے کنٹری کے اوپر. تیل کے وسائل کے اوپر بھی ان کا کنٹرول ہے ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ کہا یہ دیکھیں نا آپ کو ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور ہوتے ہیں کھانے کے اور ہوتے ہیں. تو عراق کی وزیر اعظم نے یہ میرا جو ذاتی خیال ہے کہ پبلک کا جو غصہ ہے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا. امریکہ نے آپ دیکھیں نا پاکستان جیسے ملک میں جب اس کے اڈے بھی یہاں نہیں رہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے یہاں پر بہت سارے اس لیے کہ عراق میں تو وہ مکمل کنٹرول میں اس کے اڈے ہیں اتحادی افواج اس کے ساتھ بیٹھی ہیں. تو یہ کہا انہوں نے ضرور ہے لیکن جو صورتحال ہے تو خطے میں جو صورتحال تبدیل ہوتی جا رہی ہے. اب دیکھیں نا انڈیا نے اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں دیا. چائنا نے کلیئر اپنی پوزیشن واضح کر دی ہے کہ بھائی ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ایک نئے بلاک بنتے جا رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ چیزیں آہستہ آہستہ بہتر ہوں گی. اگر ٹرمپ اگر اسی پالیسی پہ رہے تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کو زیادہ نقصان. جی قربان صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ جس طریقے سے پہلے بھی ذکر ہوا کہ امریکہ کو اپنا ودن کنٹری جو ہے اس کو ٹرمپ کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے اور اب عراق میں موجود جو نیٹو افواج ہیں یا ان کی امریکہ کی اتحادی افواج ہیں اس میں سے کئی ممالک جو ہے وہ اپنی فوجیں واپس بلانے پہ غور کر رہے ہیں. کروشیا نے اپنی فوج نکال لی ہے, جرمنی نے اپنے محفوظ مقام پہ عراق سے نکال لی ہے. تو یہ جو سچویشن بن رہی ہے اس میں کیا آپ کو لگ رہا ہے اوور آل کہ جو امریکہ ایک سپر پاور کی حیثیت سے پہلے ساری دنیا میں روب توپ تھا, اب ایران جیسے ملک سے
جب ان کو جو جواب ملا ہے ایک، تو اس کے بعد کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی وہ گرفت، وہ اتحادی اسی زور شور سے جو ہے کام کرتے رہیں گے، یا اس میں کچھ فرق نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جیسا یہ مختلف سچویشن ہے. جب مختلف ممالک نے، یورپ کے مختلف ممالک نے جب امریکہ کا ساتھ دیا تھا ٹوئن ٹاورز کے حملے کے بعد دہشت گردی کے نام پہ، کیونکہ یہ ساری دنیا میں ایک تھریٹ تھی. وہ برطانیہ ہو، جرمنی ہو، باقی ممالک ہیں، تو اسی وجہ سے نیٹو کے اس پہ بیس پہ یہ ساری حکومتیں یا ممالک اکٹھی ہوئی. انہوں نے امریکہ کو اپنے افواج بھی دے دی، جو انہوں نے افغانستان میں انہوں نے آپریٹ کیا، عراق میں آپریٹ کیا. لیکن اب صورتحال مختلف ہے. اب صورتحال دہشت گردی والا معاملہ نہیں ہے. اب دو ممالک کی ایک ماضی سے چلی ہوئی رائبلری ہے، ایران کی اور امریکہ کی. اور امریکہ باقی جو ایران کے مخالف ممالک اسلامی، وہ بھی امریکہ پہ بھروسہ کیے ہوئے ہیں کہ ہماری جان یا امریکہ ہی چھڑا سکتا ہے، یا ایران کی طرف سے کوئی بھی اگر مذہبی تھریٹ ہے، کوئی اور تھریٹ ہے، تو یہ امریکہ ہی مداوا اسے کر سکتا ہے. تو اس لیے یہی وجہ ہے کہ اب یہ جو صورتحال بنی ہے، عراق سے جو اتحادی افواج تھے امریکہ کی، وہ اب باہر نکلنا شروع کرے. کیونکہ وہ ان دہشت گردی کا تھریٹ تھا، تو ان کو یہ تو خطرہ تھا کہ ہم بھی مارے جائیں گے، تو اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن اب یہ ان کی صورتحال وہ نہیں ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان پہ پریشر ہے کہ امریکہ اور ایران کے کنفلکٹ میں ہم اپنے لوگ یا اتحاد فوج کی افواج کی مروائیں. تو یہ صورتحال ہے. لیکن دوسری بات اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ دنیا اب متحرک بھی ہوئی ہے. جاپان، جیسے رضا کی بات کی، رشیا، تو ساری دنیا اب متحرک ہوئی ہے کہ یہ صورتحال تھرڈ ورلڈ وار کی طرف نہ جائے، کہ اس کو لمیٹیڈ کیا جائے، اس کو ریزالو کیا جائے. لیکن ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ کشیدگی ہے، اور میرے خیال میں کافی رہے گی، جو ہمارے جیسے خطے کے لیے کوئی اچھا شگون نہیں ہے. کیونکہ ہم پہلے سے مسائل کا شکار ہیں. ایک دوبارہ ہم ایسی ایک کنٹروورسی میں جائیں گے، ایک جنگ کی دہانے کی طرف جائیں گے. لیکن آپ نے جیسے کہا کہ دنیا کا رد عمل ڈفرینٹ ہے، اور رشیا بھی سرگرم ہو گیا ہے، جیسا کہ وہ ابھی آ بھی رہے ہیں ادھر، بشار الاسد سے ملاقات بھی کی ہے شام میں. تو وہ رد عمل تو ہمیں نظر نہیں آتا کہ آپ یو این کی کوئی سلامتی کونسل کی میٹنگ بلائیں، کوئی انٹرنیشنل جو 5 مستقل ممالک ہیں ان میں سے کوئی انیشیٹو لے، کوئی اس طرح کی ہمیں وہ جو انٹرنیشنل لیول پہ کوآرڈینیشن کے حوالے سے یا ایک رد عمل کے حوالے سے. ہر آدمی ایسا لگتا ہے کہ ویٹ اینڈ سی والی پالیسی ہے، یا کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ یہ اب متحرک ہوں گے اور اس کا کوئی امریکہ کو ایک بھرپور طریقے سے اس کا جواب ملے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی سے آپ دیکھیں کہ یو این بھی کہ بدقسمتی سے ایک پارٹی رہی ہے، خاص کر کے امریکہ ایران کا جو نیوکلر جو پروسیس تھا، اس کے حوالے سے اس کے آبزرویشن بھی ہوئی، مذاکرات بھی ہوئی، اور وہ چیزیں چلتی رہیں، ٹوٹتی رہیں، ابھی پھر سے ٹوٹ رہی ہیں. تو اب یو این کا بھی ایک جو ہے وہ امریکہ کی طرف نرم گوشہ ہے ایران کے مقابلے میں. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر یہ ممالک اب سرگرم ہوئے ہیں، رشیا، چین، جاپان، ترکی، تو یو این کو بھی اسی طرف آنا پڑے گا، کو بیچ میں یہ بیچ بچاؤ کرانا پڑے گا. اس کے لیے سرگرم کردار ادا کرنا. میرا خیال ہے صاحب اس میں ان کی بات کو کنٹینیو کروں. سعودی عرب کا جو عراق کے وزیر اعظم نے بات کہی تھی، وہ اس لیے سمجھ میں آتی ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ جب سے ایم بی ایس نے، محمد بن سلمان نے سارے اختیارات ٹیک اوور کیے اپنے سعودی سلطنت کو، وہ پہلی بار دنیا میں ایک نئے فیز میں جا رہے ہیں. مطلب یہ کہ وہ مذہبی اس خطے میں انہوں نے اپنی پراکسیز لڑی ایران کے خلاف یا دیگر فورسز کو ساتھ. اب وہ $500 ارب کا ایک نیا شہر بنا رہے ہیں، دنیا کا جدید شہر، جو ان کا دعویٰ ہے کہ ایسا زمین پر کوئی شہر نہیں ہے. ظاہر بات ہے کہ دنیا میں دیگر جگہوں پر بھی وہ اب نئی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایم بی ایس بھی چاہ رہے ہوں گے کہ ایران کے ساتھ ہم مکمل ہر بار جنگ کرتے جائیں گے. اور آپ اندازہ کریں کہ فرض کریں یمن کے اندر جو جنگ چل رہی ہے، بھوک جو ہے وہ وہاں، بھوک کا آفریت جو ہے وہ بالکل اپنے پر پھیلائے ہوئے وہاں لوگوں کو جو زندگیاں چاٹ رہا ہے. تو یہ کسی کے بھی خطے کی صورتحال سے بہتر نہیں ہوتی. دوسری یہ امریکہ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جس طرح ٹیکنالوجی جو ہے وہ ترقی کرتی جا رہی ہے، تو یہ جو ہتھیار ہیں، میزائل ہیں، ان کے آنے والے دنوں میں اب اتنی اہمیت نہیں رہے گی. دنیا کسی اور طریقے سے
कंट्रोल करने के तरीके आ रहे हैं। तो आप समझे कि सऊदी अरब अपनी चीज़ें करने जा रहा है, अमेरिका को ये इशू है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने हमारी डिस्कशन सुनी, और अगर आपको ये अच्छा लगे तो ये वीडियो शेयर करें दोस्तों के साथ, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं।